वेलकम बैक। पिंडी भटिया में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए। वाकया नवाही इलाके सुखे की में पेश आया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर खालिक कादरी। अपडेट कीजिए मुबश्शिर। बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाही इलाका सुखे के मोहल्ला फरूक आजम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, मैं उस मकाम पर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जब ये वाकया पेश आया है तो ये घर के ट्यूशन सेंटर की जो खिड़की थी उसको तोड़कर लोग अपनी मदद आपके तहत जो मलबे के नीचे बच्चे थे उनको निकालने की कोशिश की। और जो अब तक की सूरत हाल है कि अब तक यहाँ पर जो है रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है और तकरीबन 5 बच्चे और एक उनकी वालदा और उसका बेटा शामिल है, 7 अफराद जान बाग हो चुके हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल है और इस वक्त यहाँ पर एसी, डीसी और पुलिस की भारी नफरी जो मौके पर मौजूद हैं। पिंडी भटिया में पेश आए वाकये में जामबाग 4 बच्चों के वालिद ने बताया, रेस्क्यू वाले 2.5 घंटे बाद पहुंचे, अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशें निकाली। देखो जी, साडे बच्चे सन वो ट्यूशन पढ़न वास्ते गए ने ते सानू थोड़ी देर बाद ही खबर मिल गई कि ओदी छत गिर गई है ते असीं यूं ही उत्थे गए हैं ते छत गिरी सी। रेस्क्यू नूं असीं बड़ी कालां कीतियां ने, वो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो नहीं साडे कोल पहुंच सके इत्थे, जिहदी वजह तो 4.5 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 वो जिन्हां कोल ट्यूशन पढ़न गए सन 3 वो सन, 7 डेथ हो गई ने टोटल। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान और उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। जराए ने बताया, फितनातुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द हिलमंद में 17 सितंबर को मारा गया। गुल रहमान फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी बाशिंदों और इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। उस्ताद मुरीद की हलाकत इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंचा। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद हलाक हो गया। जराए ने बताया कि गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हुआ। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द हिलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। गुल रहमान फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। इसका सबूत है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं उसके लिए हिंदुस्तान जो है न सिर्फ अपनी प्रॉक्सी तंजीमों को यूज कर रहा है बल्कि अभी तक अफगानिस्तान की सरजमीन को भी यूज कर रहा है। फितना हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर खुदकुश हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला और क्वेटा रेलवे स्टेशन में दहशतगर्दी की। अमेरिका फितना हिंदुस्तान की मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। पाकिस्तान और चीन का मुतालबा है कि फितना हिंदुस्तान की मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डाला जाए। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। एक अस्करी कुव्वत है, दूसरी मौशी कुव्वत। जब अस्करी और मौशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर बन जाती है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखने वाले याद रखें पाकिस्तान जारहियत का जवाब कैसे देता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो उसे फिर वर्ल्ड सुपर पावर ही कहा जाता है। जो अब जारहियत के अज़ाइम पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं, अब उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि उन्होंने डिस्प्यूट टेबल पे बैठ के हल करना है। मजीद जो है वो जिल्लत कमानी है। जो लोग सऊदी अरब की तरफ कोई इवल डिजाइन से देखने का सोच रहा था तो अब उसे भी ये मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए। अल्फाज बदल गए, अंदाज बदल गए। लगता है भारतीय कप्तान को अकल आ गई है। पाकिस्तान से जीत के बाद सियासी बयानबाजी करने वाले सूर्या कुमार ने सियासी सवाल गोल कर दिए। कभी भारतीय सहाफियों के सवालों को हंसकर टाला तो कभी बात घुमा दी। मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है।
جی بالکل اچھا بال اور بیٹ کا اچھا کانٹیسٹ ہے, اچھی انٹینسٹی کا بھی کانٹیسٹ ہے, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے, اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے بیسٹ کراؤڈ آتا ہے سپورٹ کرنے کی. کلوز یور روم, سوئچ آف یور فون اینڈ سلیپ. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ. سی it's easy to say but sometimes it is difficult. ہاتھ نہ ملانے والے دو ہاتھ کریں گے. دبئی میں روایتی حریف پھر اعصاب کی جنگ لڑیں گے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا اہم مقابلہ کل ہوگا. شائقین کو ہائی وولٹیج ٹاکرے کا بے صبری سے انتظار ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا. عارف والا میں بیوہ کا گھر بہہ گیا. پریشان حال خاتون کے بچے بے گھر ہو گئے. اٹھ شریف میں بستی دبئی اور بستی بھٹی کے مکین دربدر ہیں. جلال پور پیروالا میں سڑک پر بیٹھے متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار ہے. جنگ, لیاقت پور اور بہاول نگر سمیت دیگر شہروں میں بھی لوگ پریشان ہیں. سیلاب آیا اور چلا گیا لیکن اپنے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ گیا. کوئی ٹوٹے گھر دوبارہ بنانے کی فکر میں ہے تو کسی کو روٹی کے لالے پڑے. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں 90 سالہ بزرگ بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں. خدا نے بکھا بیٹھو کل سو رتا خانی جو روٹی پکاؤں چاہ, کپڑے لے کے لوٹ گئے, مکان لے کے ڈھائے گئے. عارف والا میں بیوہ کا سب کچھ چھن گیا. کہتی ہیں سر سے چھت چلی گئی, بچے بے آسرا ہو گئے. اچھی چھوٹے چھوٹے بچے لاتے اپنے باہر نورے والے تیار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کی کوئی چھاں بواں دی نہیں, کوئی جگہ نہیں. اسی بچوں لا تو بڑی مشکل کر رہے ہیں. جلال پور پیروالا میں متاثرین سڑک پر حکومتی امداد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جانور دھوپ کے اوپر کھڑے ہیں, نہ کوئی چارہ ہے, نہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز دے رہی ہے, نہ ہمیں ٹینٹ وغیرہ دے رہے ہیں. یہ فیملی بھی ساتھ کھڑی ہے. 7-8 دن سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. جنگ میں متاثرین کی عمر بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی. ساری فصلیں خراب ہو گئی ہیں, ڈنگراں کا کوئی چارہ نہیں, بچے نکے نکے بڑے مچھر ہے. چشتیاں میں 1000 سے زائد چھوٹی بڑی آبادیاں ملیا میٹ ہو گئیں. مرکزی سڑکیں ٹوٹ گئیں. اچ شریف میں بھی ابھی تک کئی فٹ پانی جمع ہے. دریائے چناب کے پانی نے حافظ آباد میں درد کی داستان لکھ دی. کئی لڑکیوں کا جہیز کا سامان سیلاب میں بہہ گیا تو تیار فصلیں تباہ ہونے سے کسان 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہو گئے. حافظ آباد سے مزید بتائیں گے بابر اعجاز. پانی کا ریلا آیا نا سیلاب, اس کی وجہ سے ہمارے جو مکان ہیں وہ گر گئے. 2 سسٹروں کا جہیز کا سامان تھا وہ بھی پانی کے اندر بہہ گیا. دریائے چناب میں آنے والا تاریخ کا بدترین سیلاب درد بھری داستانیں رقم کر گیا. پانی کا ریلا آیا نا سیلاب, اس کی وجہ سے ہمارے جو مکان ہیں وہ گر گئے اور اس کی وجہ سے ہماری 2 سسٹروں کا جہیز کا سامان تھا وہ بھی پانی کے اندر بہہ گیا. زمین کا سینہ چیر کر فصلیں اگانے والے ذمہ داروں کی محنت ریزہ ریزہ ہو گئی. دریائے چناب اپنے پیچھے اجڑی بستیاں چھوڑ دیا. زمینوں پر 2-2 فٹ ریت کی تہ جما دی. ہمارا چارہ, ہمارا کماد کی فصل, ہماری یہ جو تھی اپنی دھان کی فصل, منجی چاول بالکل ختم ہو گئی ہے. کاشتکاروں کی نظریں اب حکومت کی امداد پر جمی ہیں تاکہ کھیت دوبارہ سنوار سکیں. بابر اعجاز, ایئر وے نیوز, حافظ آباد. کراچی پولیس کے 4 افسروں پر زمینوں پر قبضے, بھٹا خوری, منشیات فروشی کا الزام. آئی جی سندھ کے حکم پر 4 ڈی ایس پیز کے خلاف تحقیقات شروع. تنویر عالم اوڈھو انکوائری افسر مقرر. ڈی ایس پی سوراب گوٹ اورنگزیب خٹک پر زمینوں پر قبضے اور ایرانی ڈیزل کی فروخت میں سہولت کاری کا الزام ہے. ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور پر منشیات, جوا, گٹکا ماوا اور ہفتہ وصولی کا الزام ہے. ڈی ایس پی کھارا در شبیر احمد پر ٹھیلوں اور چائے کے ہوٹلوں سے وصولی میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال پر غیر قانونی پارکنگ اور بھتہ خوری کا الزام ہے. لاہور میں شہری کے اغوا میں ملوث پولیس اہلکار فاروق الحسین گرفتار. ساتھی اہلکاروں کی تلاش جاری ہے. شہری کے اغوا کا مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا. مقدمے میں کہا گیا وردی پہنے اہلکاروں نے شہری کو اغوا کر کے 40 لاکھ روپے تاوان وصول کیا. گرفتار ملزم کانسٹیبل فاروق الحسین پولیس لائنز میں تعینات تھا. مفرور ملزم کانسٹیبل شاہد اور کانسٹیبل آصف کی تلاش جاری ہے. کراچی میں متعدد بچیوں سے زیادتی کرنے والے ملزم نے جج کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا. قیوم آباد سے پکڑے گئے ملزم کو 6 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا گیا. 13 سالہ لڑکے نے بھی ملزم شبیر تنولی کو شناخت کر لیا, بیان قلم بند کرا دیا. شبیر تنولی نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کے روبرو گھناؤنے فیل کا اعتراف کیا. ملزم کا زیر دفعہ 164 کا اعترافی بیان قلم بند کرنے کے بعد عدالت نے اسے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے.
پیشی کے وقت متاثرہ بچی کی والدہ اور سائلین مشتعل ہو گئے. ملزم شبیر تنولی کو تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے ملزم کو پہلے نامعلوم مقام اور پھر جیل منتقل کیا. متنازع ٹویٹ کیس. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ 27 ستمبر کو سنایا جائے گا. اعظم سواتی کے وکیل نے کہا کہ ٹویٹر سے ویریفائی نہیں کیا گیا یہ اکاؤنٹ اعظم سواتی کا ہے یا نہیں. اعظم سواتی نے کہا قرآن میں حکم ہے کہ تم سچی بات سے نہ ڈرو. جو بات آزادی اظہار کے بارے میں ہو وہ کبھی جرم نہیں ہو سکتی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں کرپشن کا سخت مقابلہ ہے. اب تو خیبر پختونخوا بھی میدان میں آ گیا کہ وہ پیچھے کیوں رہے. اے ٹی ایم والی پارٹیاں لوٹ کھسوٹ ہی کرتی ہیں. باقی سیاسی جماعتوں سے کیا شکوہ جب دین کے نام پر چلنے والی جماعت بھی کرپٹ لوگوں کو سیٹیں بانٹتی ہے. مقابلہ بڑا سخت ہے بلوچستان اور سندھ میں کرپشن کے معاملے میں نا. بلکہ اب تو کے پی بھی بیچ میں آ گیا ہے. وہ کہتا ہے یار ہم کیوں پیچھے رہے. ابھی دیکھیں نا وہاں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ جنگل کاٹنے کے نتیجے میں ہوا ہے نا. تو جنگل کس نے کاٹا ہے؟ 12 سال سے حکومت تو پی ٹی آئی والوں کی وہاں پر. اے ٹی ایموں کی بنیاد پہ جو پارٹیاں چلتی ہیں تو جب اقتدار میں آتے ہیں تو لوٹ کھسوٹ وہ بھی کرتی ہیں. لیڈر کے بارے میں لوگ کہیں بہت اچھا اور پارٹی پوری گندی ہو تو پارٹی کیسے چلے گی آگے. باقی پارٹیوں سے آپ کیا شکوہ کریں گے جب دین کے نام پر مذہب کے نام پر جو لوگ کام کر رہے ہوں وہ معروف طریقے سے کرپٹ لوگ ہوں ان کو سیٹیں بانٹتے ہوں تو پھر آپ کس سے شکوہ کریں گے. پاکستان میں معاشی بحران نہیں نیتوں کا بحران ہے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 2008 میں کراچی ابھرتا ہوا شہر تھا. یہاں آج جو کچھ بھی ہے وہ ایم کیو ایم کے دور میں بنا. 17 سال سے شہر ایم کیو ایم کے پاس نہیں. اب حالات ایسے ہیں کہ عالمی ادارے شہر کو رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو پاکستان میں کراچی ہوتے ہوئے کوئی معاشی بحران نظر آتا نہیں. پاکستان میں نیتوں کا بحران. کیا 2008 کا کراچی ایسی تھا؟ جن حالات کو کراچی پہنچا آج کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی دور میں بنا ہے جب ایم کیو ایم. یہ 2008 میں یہ کراچی شہر دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں تھا. آج کراچی شہر 17 سال سے ہمارے پاس نہیں ہے. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اس کو لیویبل سٹی بنانے کی کوشش کر. کلک کا پروگرام آیا ہوا. 70 میں کون آ گیا تھا؟ 70 کے الیکشن میں جو ہارا وہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا. کوٹا سسٹم جو لگایا گیا ہے سب سے بڑا حق پنجاب کا تھا. بھٹو صاحب کو پنجاب کے کسانوں کا کوئی رنج نہیں تھا. تو آپ کے صوبے میں کیا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہندوستان نے جارحیت کی تو سعودی افواج پاکستان کے دفاع میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی. لندن میں وزیر دفاع ARY نیوز کے نمائندے فرید قریشی سے انہوں نے گفتگو کی. مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ زبان زد عام ہے اور اس ایشو پر اس معاہدے پر بات کرنے کے لیے سنگ وزیر دفاع خواجہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں ممالک جو ہے جو بوقت ضرورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے دفاع میں جو ہے وہ مدد کریں گے. ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. جو ہے اس میں جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے جوائنٹ وینچر جو ہے دفاعی ریلیٹڈ جوائنٹ وینچر جو ہیں کو بحری جہاز بنانے ہیں ہوائی جہاز بنانے ہیں ایمونیشن بنانا ہے تو اس کے لیے آلریڈی ہم یہ کام کر رہے ہیں. دفاع کی جو تمام تر ضروریات ہیں یا اس کی جو ڈائمینشنز جو ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. تو سعودی عرب کا مغربی ممالک کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا وہ کم ہونے جا رہا ہے. وہ کم ہوگا. یہ جو رشتہ ہے یہ ایک ریلائبل رشتہ ہے. جہاں پہ کوئی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ ہم خدمت ان کی کریں گے. جہاں پہ کوئی ہماری ضروریات ہیں جس طرح معاشی ضروریات ہیں جس طرح وہاں پہ 30 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں تو وہ بھی جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہاں پہ مزید ہو سکتا ہے. ہماری جو ٹرینڈ اور ٹیکنیکل لیبر جو ہے پڑھے لکھے لوگ وہاں ہندوستان دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت کرتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے ساتھ سعودی فوج کھڑی ہوگی. بالکل جی. یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ ادھر لے گئے کہ کسی جنگ کی صورت میں جو ہے ہم دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. آئندہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہوگا. اس قسم کی وائبز ہیں کہ اور بھی ممالک جو ہے جو ہماری برادری کے مسلم برادری کے ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. اور نیٹو کا اتحاد ہے اس طرح کا اتحاد جو ہے مسلمان دنیا کو جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش پر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو سنی.
سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دولت کا دکھاوا کرنے والوں کا ڈیٹا جمع کر لیا. مہنگی گاڑیاں، کشتیاں، گھر اور جیولری سمیت دیگر اشیاء دکھانے والے گوشوارہ جمع نہ کرانے پر ریڈار پر ہوں گے. کارروائیوں کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوگا. پھر انہیں حساب دینا پڑے گا. یہ پیسہ ہے کیسا نہیں. ایف بی آر نے سوشل میڈیا لائف سٹائل مانیٹرنگ ٹیم کی مدد سے فہرستیں تیار کر لیں. ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف 1 اکتوبر سے ایکشن ہو. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے، جس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اکلوتی بیٹی کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوا دی. کہا بیٹی کی طرح انہیں قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. انہوں نے بیٹی سے درخواست کی وہ میڈیا کے سامنے ویکسین لگوائیں. اس عمل سے کوئی بچی کینسر سے بچ گئی تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. یہ مجھے عزیز ہے، یہ اپنی بیٹی، اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ ویکسینیٹ کراؤ، تاکہ اگر اس عمل کو دیکھ کر ایسا ذہن چینج ہو جائے جو کہ پہلے گمراہ ہوا ہے. میری قوم کی بیٹی اس ویکسین کو لگا کر اس کی اگر جان بچ جاتی ہے، وہ کینسر سے بچ جاتی ہے، تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی. صدر آصف زرداری کا دورہ چین. کاشغر فری ٹریڈ زون کا دورہ کیا. کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری یاو لنگ نے صدر کا استقبال کیا. صدر کو بتایا گیا کاشغر فری ٹریڈ زون 3.5 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہے. اس زون کی تجارت 118 ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے. زون پورٹ گلگستان اور گوادر پورٹ سے جڑا ہوا ہے. صدر نے وسط ایشیائی ملکوں، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اسٹالز کا معائنہ کیا. صدر آصف زرداری نے کاشغر کی تاریخی عیدگاہ مسجد کا دورہ کیا. امام مماتی جوبن نے صدر مملکت کا استقبال کیا. صدر مملکت نے مسجد کے شاندار فن تعمیر کو سراہا اور مسجد میں عصر کی نماز ادا کی. سکھر میں پانی پینے پر زمیندار نے اونٹنی کی ٹانگ توڑ دی. پولیس نے 2 نامزد ملزم گرفتار کر لیے. واقعہ سہلے پٹ میں پیش آیا. زمیندار نے زخمی اونٹنی کو ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹا. اونٹنی کی ٹانگ توڑنے والے 3 ملزموں محمد عمر، رسول بخش اور قربان بروہی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. قربان بروہی اور رسول بخش گرفتار ہیں. مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر زخمی اونٹنی کو علاج کے لیے کراچی لایا جا رہا ہے. اونٹ کے مالک کا کہنا ہے بعض سرافراز صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. انہوں نے ملزموں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. اور اب بزنس اپ ڈیٹ. پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 1700 روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد فی تولہ سونا 3,90,300 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1458 روپے اضافے کے ساتھ 3,34,619 روپے کا ہو گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $17 اضافے سے $3,685 کا ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.